अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूं और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। अपने नए दोस्तों को बताने के लिए ज़रूर मैं ये बात बताता हूं और कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए सच्चे और प्यारे इंटरेस्टिंग वाक़यात जो हुए रियलिटी में वो आप तक मैं पहुंचाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी कहानियों को, रियल वाक़यात को पसंद किया और मुझे बहुत सारे लाइक्स और आपने जो उसको सब्सक्राइब किए हैं और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाया, तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं और इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दी हुई ताकत जो है मुझे हौसले की, इससे मैं आगे आपको वाक़यात सुनाता रहूँगा। तो जनाब, आज का जो वाक़या है ये बहुत ही प्यारा वाक़या, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये वाक़या हमारे वालिद साहब के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ हिंदुस्तान में गुज़रा। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस वक़्त उनकी उम्र हार्डली 9-10 साल की होगी। हिंदुस्तान में राजस्थान के इलाके में एक गांव था, बहुत ही खूबसूरत गांव था, बताते थे मेरे वालिद साहब। बहुत खूबसूरत गांव था। लोग वहाँ पे खेती बाड़ी भी करते थे और सबसे बड़ी प्यारी बात ये थी कि वहाँ जितने भी लोग मज़ाहिब के थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब वहाँ पे भाइयों की तरह रहा करते थे। एक दूसरे के घरों में ऐसे आना जाना था जैसे कोई करीबी रिश्तेदार आते जाते हैं। गाँवों का अक्सर माहौल भी ऐसा ही होता है। मेरे वालिद साहब बताते थे, कभी हम जो हमारे हिंदू दोस्त फैमिलीज़ थी उनमें चले जाते थे, उनके त्योहारों में चले जाते थे। बच्चे थे, छोटे थे। इसी तरह वो लोग ईद त्यौहार के लिए हमारे पास आ जाते थे। इसी तरह जो हमारे दूसरे थे अपना दोस्त, सिख थे और ईसाई थे। कहने का मतलब ये है कि वो बताते थे उस गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते थे, लेकिन सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। एक दूसरे की खुशियों में, शादी ब्याहों में बहुत ही शौक़ से आया जाया करते थे। क्योंकि उस वक़्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम थी और उनका एक कानून था जिसके तहत पूरा हिंदुस्तान चलता था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहते थे। वालिद साहब बताते हैं कि उस गांव के, हमारे गांव से तकरीबन 3 गांव दूर एक मेला लगा करता था। हर साल मेला लगता था वहाँ। उस मेले का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मेला लगता था और उस मेले को एंजॉय करने के लिए तमाम गांवों के लड़के इकट्ठे होके जाया करते थे टोली की सूरत में, और उस मेले में जाके खूब एंजॉय करते थे। झूलों में झूलना, जो आसमानी झूला जिसे कहते हैं वो झूले में झूलना, दूसरे जो पींगे होती थी वो झूलना, मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलना। उस वक़्त वो फ़िल्में दिखाई जाती थी, ऐसे वो डब्बों के अंदर छोटे छोटे वो सुराख से होते थे, उसमें से झांक के देखा जाता था। एक आदमी फ़िल्म चलाता था, कहने लगे वो फ़िल्में हम बड़े शौक़ से देखते थे। आई एम सॉरी। तो कहने लगे जब वो मेला आ गया तो तमाम दोस्त जो थे, हमने प्रोग्राम बनाया। हमने अपने घर वालों से इजाज़त दी, क्योंकि उसमें मिक्स किस्म के जाते थे। कुछ बड़े भी, बुज़ुर्ग भी शामिल होते थे, कुछ पक्की उम्र के भी शामिल होते थे, कुछ यंग बच्चे भी शामिल होते थे। उन्हीं में भेज दिया जाता था कि किसी छोटे से, कभी 8-9 साल के, 10 साल के मामू के साथ चला जा या चाचा के साथ चला जा, क्योंकि तसल्ली होती थी कि इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। बहरहाल उस मेले का ये था कि उसमें आपको सुबह सुबह जाना पड़ता था। सुबह सुबह मीन्स के 6-7 बजे निकल जाओ तो कम से कम 2 घंटे में वहाँ पहुँचते थे। और कोई बैलगाड़ियों पे बैठ के जाता था, किसी के पास घोड़े की सवारी थी तांगे की, उसमें जाता था। तो बहरहाल किसी न किसी तरह मैनेज करके लोग उस वक़्त जाया करते थे। लेकिन मगरिब से पहले पहले लोग वहाँ से
واپس آ جایا کرتے تھے، مغرب کے ٹائم اپنے اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے تھے، یعنی وہ شام ہونے سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلتے تھے، ٹائم کا، وقت کا اندازہ کر کے کہ ہم مغرب کے ٹائم اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اس رستے کے دوران جو تقریباً 2 گھنٹے کا رستہ تھا، بیچ میں جنگلوں میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اس جنگل کے تقریباً ہمارے والد صاحب کے گاؤں سے 1 گھنٹے کے بعد ایک بہت ہی سنسان قسم کا جنگل آتا تھا، اور اس جنگل کے اندر ایک برگد کا درخت تھا، جسے پنجاب میں ہم بوڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں برگد کا درخت کہتے ہیں۔ یہ کافی گھنا ہوتا ہے اور کافی بڑا درخت ہوتا ہے، کافی ایریے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں کافی لمبی لمبی زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت پرانا، بزرگ در بزرگوں نے بتایا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا شاید یہ 600-700 سال پرانا درخت ہے، ہو سکتا ہے 1000 سال پرانا درخت ہے۔ اس درخت کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس درخت کے اندر جناتوں کا بسیرا ہے، جنات اور چڑیل اور ان کی فیملیز اس درخت میں رہتی ہیں، یہ بزرگوں نے بتایا ہوا تھا۔ لہٰذا یہ خاص طور پہ ہدایت دی جاتی تھی بچوں کو اور بڑوں کو کہ اس درخت سے دور سے نکل جانا، اس کے پاس بھی نہ جانا بالکل، کیونکہ وہاں بہت سارے خوفناک قسم کے واقعات ہو چکے تھے۔ جو کسی طریقے سے وہاں گئے، وہاں اکثر موت ہوئی، ناک سے اور منہ سے خون آتا تھا اور وہ گر کے مر جاتے تھے۔ تو اس قسم کے واقعات وہاں ہو چکے تھے۔ اس کے بعد کئیوں نے اطلاع دی تھی کہ وہاں خوفناک قسم کی شکلیں دیکھی گئی، جس کے بعد لوگ گر کے مر جاتے تھے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا زیادہ تر، یا کوئی بوڑھا ہوتا تھا تو وہ ویسے مر جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ رپورٹس تھی کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کا وہاں پہ اثر آسیب ہے۔ تو بڑوں نے منع کیا ہوا تھا کہ بھائی یہاں نہیں جانا۔ تو بات کچھ لمبی ہو رہی ہے، میرے دادا جی بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری دادی نے ان کو خاص طور پہ انسٹرکشن دی تھی کہ اس درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا، کیونکہ جو میرے والد صاحب تھے وہ بہت شرارتی تھے۔ وہ بتاتے ہیں میں بچپن میں اتنا شرارتی تھا کہ چلتے آدمی کو تنگ کر کے چلتا تھا، اور کہتے ہیں مجھے جس چیز سے روکا جاتا تھا مجھے ضد سی ہو جاتی تھی کہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو خیر میلے میں جانے کی خوشی میں دادی سے کہا ٹھیک ہے امی، میں ادھر نہیں جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں ان کے ساتھ ہوں گا، ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس میں میرے دادا کے ساتھ ہمارے بزرگوں میں عزیز تھے ان کا نام بابا معراج تھا، وہ ساتھ تھے، اور ایک ہمارے خالو تھے، فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، ان کا نام ابراہیم تھا۔ یہ 3 تھے، تو یہ ایک ہی عمر کے تھے، تو یہ سب اس میلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیر جی، ٹائم ہوا، ان کو جو خرچہ پیسے دیے گئے وہ دے دیے گئے۔ یہ لوگ صبح جناب یہ لوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے وہاں۔ جب یہ روانہ ہو گئے تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں میں بڑے تجسس سے اس درخت کا جائزہ لے رہا تھا۔ لوگ آگے دیکھ رہے تھے، میں درخت کو نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھ رہا تھا کہ کیسا خوفناک قسم کا درخت ہے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں لوگ کیوں مر جاتے ہیں، اور کیا ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگے، میرے والد صاحب کہنے لگے میرے دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی۔ میں جا میلے میں رہا تھا لیکن سوچتا رہا۔ خیر میرے والد صاحب بتانے لگے کہ ہم میلے میں گئے، ہم نے بہت انجوائے کیا، طرح طرح کے جھولوں میں بیٹھے، طرح طرح کے ہم نے کھیل دیکھے، تماشے دیکھے، اور بہت کچھ وہاں پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، کوئی خریداری ہوتی ہے، اسٹال لگے ہوتے ہیں کھانے پینے کے۔ وہ بتانے لگے ہم نے سارا دن تقریباً وہاں گزارا اور مل جل کے گزارا۔ تو جب شام ہونے لگی تو سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا بھی واپس چلنا ہے۔
سب بیل گاڑی پہ بیٹھ گئے۔ بیل گاڑی چلتے چلتے رستے میں آ رہی تھی تو میرے ابا جی کہتے ہیں، میرے والد صاحب، کہ میں نے بابا معراج جو اس کے عزیز تھے ہمارے، ان سے اور ابراہیم سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، ہم رستے میں اتر جاتے ہیں اپنی بیل گاڑی سے، اور اتر کے ایسا کریں گے ہم اس درخت کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ دیکھے تو صحیح یار وہاں کیا ہے۔ تو جو بابا معراج ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، اس درخت کے نیچے بالکل نہیں جانا، یہاں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، دوسرے مٹھائی ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے میلے میں سے مٹھائیاں لے لی تھی اپنے ہاتھوں کے اندر، ایک لفافہ میرے والد صاحب کے ہاتھ میں بھی تھا۔ تو خیر جب وہ درخت کے قریب پہنچنے لگی بیل گاڑیاں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی ہم تینوں جو ہے نا، ہم یہاں اتر کے ہم وہ پیچھے جو، کیونکہ لائن در لائن گاڑیاں آتی تھی، بیل گاڑیاں ایک نہیں ہوتی تھی، کئی لوگ جاتے تھے تو اپنی اپنی سواری پہ آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ فلانے چاچا کی جو بیل گاڑی آ رہی ہے ہم اس میں آئیں گے، ہمارے دوست ووست اس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس وقت ان لوگ جو تھے سیدھے سادے تھے، انہوں نے اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا، انہیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ درخت کے پاس جانے کے چکر میں انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ان کی عمر کے بچے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے دھیان رکھنا اپنے آپ کو، بیٹھ جانا اور کہیں ادھر ادھر نہ جانا، کیونکہ اس درخت سے وہ پہلے ہی اتر گئے تھے، انہیں تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ درخت کے پاس ہے۔ ہمارے ابا جی بتاتے ہیں ہم جیسے ہی اترے تو جناب اتر تو گئے میرے ساتھ بابا معراج بھی اور ابراہیم بھی، کہنے لگے جو میرے رشتہ دار تھے، لیکن وہ کہنے لگے یار بات یہ عطا محمد، میرے والد صاحب کا نام تھا عطا محمد، یار عطا محمد یار منع کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کوئی ہمارے ساتھ واقعہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بے یار تم تو ڈرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے، اچھا تم ایسا کرنا، تم دور کھڑے رہنا، میں جاؤں گا خالی درخت کے پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم دور کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہنے لگے میں درخت کے ہاتھ لگا کے اور بس واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اتنا بہادر بن رہا ہے تو بھائی تو چلا جا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں کافی دور رہ گئے، دور کیا رہ گئے بلکہ وہ میرے والد صاحب کو پتہ نہیں لگا، وہ پیچھے جو کوئی بیل گاڑی آ رہی تھی وہ بھی تو بچے ہی تھے، اتنی عمر کے نہیں تھے، وہ ڈر کے مارے وہ تو سہمے ہوئے تھے، والد صاحب سے ہمارے کہہ دیا کہ ہم کھڑے ہیں، وہ جناب پیچھے جو گاڑی آ رہی تھی اس میں چپ کر کے چڑھ گئے، انہیں بتایا بھی نہیں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں جناب نڈر ہو کے، میرے ہاتھ میں مٹھائی کا لفافہ اور میں چلا گیا، چلتا جاؤں، کہتے ہیں میں بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ جب درخت کے پاس کہنے لگے میں گیا تو مجھے وہاں عجیب سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، ایک عجیب خوف کا سا ماحول محسوس ہوا، جو آوازیں عام ماحول کے اندر نہیں آتی۔ کہنے لگے میں نے جیسے ہی درخت کو ہاتھ لگایا تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہوں، کوئی 3-4 انچ کے بونے نکلنا شروع ہو گئے زمین میں سے، درخت کے پیچھے سے، اور تقریباً وہ 8-10 بونے، اور وہ بالکل ان کے شکل، ہاتھ پیر پورے، اور وہ دیکھ کے کہنے لگے، مجھے ہنسنا شروع ہو گئے، تو یہاں کیا لینے آ گیا، تو یہاں کیا لینے آ گیا، یہ مٹھائی ہمیں دے دے، یہ مٹھائی ہمیں دے دے، ہم نے کھانی ہے، ہم نے کھانی ہے۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے میں تو دیکھ کے حیران ہوا، مجھے بڑا غصہ آیا، کہنے لگے میں نے کہا مٹھائی کوئی نہیں، بلکہ میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں بہت کچھ پھول پھول بول دیا، گالم گلوچ کر دی کہ تم ہوتے کون، اور اس درخت کا ایسے کر رکھا ہے، ویسے کر رکھا ہے۔ اتنا کہنے کی میرے والد صاحب کہتے ہیں دیر تھی کہ زٹ زوردار تھپڑ پڑا ایک ان کو منہ کے اوپر، کہنے لگے جیسے ہی تھپڑ پڑا اور میں گرا بری طریقے سے نیچے، مٹھائی میری ساری چلی گئی، اور اس کے بعد کہنے لگے مجھے نہیں پتہ لگتا تھا، مجھے کوئی کلا بازی دیتا تھا، ایسے اٹھاتا تھا اور زمین پہ پھینکتا تھا، ایسے اٹھاتا تھا اور زمین پہ پھینکتا تھا، کہنے لگے کلا بازیاں کھاتا پتہ نہیں دور تک لے آئے، تو اتنے میں پیچھے سے کوئی تانگے کے اندر آ رہا تھا اسی گاؤں کا، اس نے دیکھا کہ یہ بچہ ایسے کلا بازی کیوں کھا رہا ہے، کہنے لگے کہ وہ خیر رکے، انہوں نے ایک دم پکڑا، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ قابو نہیں آتا تھا، میں چھوٹا سا
اور عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکل رہی تھی. کہنے لگے میری اصل آواز نہیں تھی. ہوں کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگا خیر وہ انہوں نے جیسے تیسے کر کے ڈالا اس کے اندر تانگے میں، اور گاؤں تک، ہمارے ابا جی بتاتے ہیں ہمارے گاؤں تک وہ لے کے آئے، اور آ کے گھروں کا تو پتہ ہوتا تھا. کہنے لگے پھر مجھے دروازہ کھڑکایا گیا. ادھر میری دادی جو تھی وہ پریشان ہو رہی تھی کہ عطا محمد ابھی تک نہیں پہنچا. بابا معراج وغیرہ نے ساری سٹوری بتا دی کہ جی ہم تو بھاگ آئے تھے وہاں سے، ہم تو عطا محمد کو چھوڑ آئے تھے اس لیے کہ بھائی یہ تو ہمیں پھنسوائے گا. بچے تھے ظاہر ہے، وہ اپنے حساب سے بول رہے تھے. خیر دادی پریشان تھی. انہوں نے جو حال دیکھا تو میرے والد صاحب کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی اور وہ کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے، اور جناب عجیب عجیب قسم کی ان میں سے آوازیں نکل رہی تھیں. تو وہاں کے جو بزرگ تھے اس وقت وہ بڑے دور اندیش تھے، وہ سمجھ گئے. ایک وہ درخت کا بھی واقعہ انہیں سب کو پتہ تھا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے بی بی اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا، جنات آ گئے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا. لہٰذا فوری طور پہ جناب وہاں مسجد میں امام صاحب تھے اس علاقے، اس گاؤں کے، بہت ہی پرنور چہرے کے وہ امام صاحب تھے، بہت ہی عبادت گزار قسم کے انسان تھے. فوری طور پہ ان کے پاس بندہ بھیجا گیا اور ان کو بلوایا گیا کہ جی جلدی آئیں آپ. تو وہ مغرب کی نماز کے بعد وہ پھر فوراً ہی جناب امام صاحب جو تھے وہ تشریف لے آئے. وہ گھر میں آئے. اس وقت بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، بڑے بڑے صحن ہوتے تھے، بڑے بڑے جناب ہال ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے بیٹھنے کے لیے، کھلے صحن ہوتے تھے. تو خیر والد صاحب کو صحن میں انہوں نے ایک چرپائی پہ زبردستی کر کے لٹایا بٹھایا. امام صاحب آ گئے. امام صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اللہ کا کلام. وہ جب پاس آئے انہوں نے اللہ کا کلام جب ان پہ پڑھ کے پھونکنا شروع کیا تو وہ امام صاحب کو بولے کہ خبردار تو ہمارے پاس آیا، تو چلا جا یہاں سے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس نے ہمیں گالم گلوز کی، اس نے ہمارے بچوں کو مٹھائی نہیں دی، لہٰذا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. امام صاحب نے ان سے کہا دیکھو یہ بچہ ہے، اسے خود پتہ نہیں، اگر یہ ہوش مند ہوتا تو اس درخت کے پاس کیوں جاتا جس میں تم لوگ رہتے ہو. لہٰذا تمہاری مہربانی اس بچے کی جان چھوڑو اور آپ لوگ چلے جاؤ، آپ کو مٹھائی وٹھائی اس درخت کے پاس پہنچا دی جائے گی، آپ چلے جاؤ. خیر وہ نہیں مان رہے تھے تو پھر مولانا صاحب جو تھے امام صاحب انہوں نے پھر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا جو ایسی بلاؤں کو، ایسی آفات کو ختم کرنے کے لیے یا بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. بس جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ہمارے والد صاحب کے اندر سے آوازیں آنا شروع، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، ہمیں مت جلاؤ ہمیں مت جلاؤ ہمیں مت، ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. امام صاحب نے کہا تم جا تو رہے ہو لیکن وعدہ کر کے جاؤ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گے، کبھی اس بچے کی طرح دوبارہ نہیں دیکھو گے. انہوں نے کہا ہم وعدہ کر کے جا رہے ہیں، ہم کبھی نہیں آئیں گے، ہم کبھی نہیں، ہماری جان چھوڑو، ہم جا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں. خیر امام صاحب نے ان پہ پڑھ کے جب میرے والد صاحب پہ پھونکا تو اللہ کی مہربانی ہوئی، تھوڑی دیر کے اندر میرے والد صاحب کو ہوش آ گیا. ہوش آ گیا تو ان کے بال بکھرے ہوئے تھے بچپن میں، ان کے کپڑے مٹی مٹی ہو چکے ہوئے تھے. تب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتاؤ تم نے کیا یہ کام کیوں کیا. انہوں نے کہا جی بس سارا واقعہ جیسے بتایا کہ وہ بونے نہیں تھے، وہ اصل میں وہ بچے تھے جنات کے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا لفافہ تھا اور وہ کھانا چاہتے تھے، اور اوپر سے وہ ہمارے والد صاحب نے ان کا برا بھلا کہہ دیا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا. تو امام صاحب نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا دیا، شکر الحمدللہ، اور آئندہ آپ کبھی اس جگہ نہ جانا. تو دوستو بہت شکریہ آپ نے واقعہ سنا. اس واقعے کا ایک مطلب، ایک سبق ہمیں ہے. وہ سبق یہ ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ جس بات سے آپ کے بڑے منع کریں پلیز اس کو سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں کہ ہمارے کسی فائدے کے لیے منع کیا جا رہا ہے. ہمیں اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے، اڑی نہیں کرنی چاہیے.
اور ख़ास طور پہ ایک بات اور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں انسان بھی ہیں اور مخلوقات بھی ہیں، لیکن جنات اور انسان کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ تو ہم ایسی جگہوں پہ جائیں یا نہ جائیں، ہم ان پہ کوئی یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن کسی کو برا مت کہو، گالم گلوز مت کرو کہ جی میں فلانی ہوں، ان کو تو میں مانتا ہی نہیں، یا فلانے کے ساتھ ایسا یا ویسا یا ویسا، گالیاں مت دیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ جو غیبی مخلوقات ہیں یہ ہمیں دیکھتے ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں یہ، اور اگر یہ ہمارے پاس بھی کھڑے ہوں تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا گالم گلوز بالکل نہیں کرنی، کسی مخلوقات کو برا نہیں کہنا۔ ہاں کوشش کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ اس طرح سناٹا ہے یا جو بھی کچھ ہے، ہمیں یہاں سے بچ کے نکلنا ہے تو ہمیں بچ کے نکلنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں وہی بات کہوں گا کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر پھونک لیا کریں۔ سورۃ اخلاص 3 دفعہ، سورۃ الفلق 3 دفعہ، سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے پر پھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے، اس کے بعد آپ پر اس قسم کا کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو دوستو بہت بہت شکریہ، آج کا یہ واقعہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے لیے دل سے بہت ساری دعائیں، اور اسی طرح آپ جس حوصلے سے مجھے آپ لائک کر رہے ہیں، پلیز سبسکرائب بھی کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دلچسپ واقعات پہنچتے رہیں۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔